फ्लाई ओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाजरीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं जहांगीर अशरफ। आज हम बात करेंगे हायर एजुकेशन के तालीमी इदारों में रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से क्या सिर्फ बच्चों की फ़ीसों पर इक्तफ़ा किया जाता है या दीगर ज़राए से भी आमदन जो है वो इकट्ठी करने के लिए कुछ किया जाता है। इसी पर मुख्तलिफ माहिरीन से बात करेंगे, यूनिवर्सिटी हुकाम से बात करेंगे ताकि चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ सकें और यूनिवर्सिटी के मज़ीद ज़राए आमदन किस तरह से बढ़ाए जा सकते हैं उस पर बात की जाए। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन के हवाले से कि क्या वहाँ पर तालीम जो है वो सिर्फ इसलिए महंगी हो रही है कि यूनिवर्सिटीज़ का वाहद सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बच्चों की जो फ़ीसेस हैं इसके अलावा यूनिवर्सिटी कोई और ज़राए से रेवेन्यू जनरेट करती है या नहीं, और इसमें मुमकिना सोल्यूशन क्या क्या मौजूद हैं ताकि बच्चों पर जो फ़ीसेस का बोझ हर साल बढ़ाना पड़ता है उसको बढ़ाने के बजाय उनकी फ़ीसों को नॉर्मलाइज़ किया जाए, कम किया जाए और दीगर ज़राए से यूनिवर्सिटी जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके बच्चों को मुफ्त तालीम की तरफ जाए या बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती तालीम की तरफ जाए। इस हवाले से ज़रिया यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के ट्रेनर उमर सईद कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ का वाहिद ज़रिया आमदन बच्चों की फ़ीसेस हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी सिटी 41 का यहाँ आप तशरीफ़ लाए। ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ की जो इनकम का सोर्स है वो HEC की फ़ंडिंग है और अपने रिसोर्सेज हैं। और यहाँ पे मैं ये आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस साल जो हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का माली साल का अगले साल का बजट पास हुआ है, तो अल्लाह ताला की रहमत के बाद हमारे वाइस चांसलर साहब की बड़ी शफ़क़त और मेहनत से हमारा जो जब हम इकरार साहब ने चार्ज लिया था तो उस वक़्त 30-70 का रेशो था। 30% हमारी ओन रिसोर्सेज थे और 70% HEC से हमें मिलते थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस साल पहली बार है कि 60% हमारे ओन रिसोर्सेज हैं और 40% HEC से हमें फ़ंडिंग मिल रही है। और इस पर हमने आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन बहुत से किए हैं और उस पर हम करने जा रहे हैं कि HEC ने भी वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है यूनिवर्सिटीज़ की ओन सोर्सेज को बढ़ाने के लिहाज से। हायर एजुकेशन डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। अभी मैं पिछले माह वाइस चांसलर साहब की इजाज़त से रावला कोर्ट में उसको अटेंड करके आया हूँ ट्रेनिंग को। तो उसमें पूरे पाकिस्तान के ट्रेडर्स की और वाइस चांसलर्स की और रजिस्ट्रार्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है कि आउट ऑफ द बॉक्स ओन रिसोर्सेज फीसेस के अलावा क्या क्या हो सकते हैं। तो उस पर हम इंशाल्लाह आगे बात करते हैं कि कौन कौन से एवेन्यूज़ हैं जिन पे हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर आप बता रहे हैं कि 60% जो हैं ओन रिसोर्सेज, इसमें फ़ीसेस का पोर्शन कितना ज़्यादा है? क्योंकि आम तौर पर यही समझा जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ का वाहिद सोर्स और फीसें हैं, क्योंकि हर साल फ़ीसों में बेतहाशा इजाफा देखने में आता है और आम आदमी जो है उसकी पहुँच से बाहर होती जा रही है हायर एजुकेशन। तो कितना पोर्शन जो है वो फीसेस का है और बाकी सोर्सेज क्या क्या हैं? मेन सोर्स तो नो डाउट जैसे आपने फरमाया वो फ़ीसों का ही है, लेकिन आपको पता है कि हमारे पास माशाल्लाह 3000 एकड़ के करीब ज़मीन है, वहाँ तजर्बाती फार्म्स हैं, डायरेक्टरेट ऑफ फार्म है, वहाँ से भी हमें इनकम रिसीव होती है। और उसके अलावा जो हमारे प्रोफेसर साहिबान रिसर्च करते हैं उसकी मार्केटिंग करते हैं, उन प्रोजेक्ट से ओवरहेड से भी जो पैसे आते हैं। हमारी माशाल्लाह 600 से ज़्यादा PhD फैकल्टी है यूनिवर्सिटी में और वो मुख्तलिफ PCSIR से, HEC से, साइंस फाउंडेशन से और दीगर आलमी इदारों से जो रिसर्च के प्रोजेक्ट विन करती हैं उनके ओवरहेड्स भी यूनिवर्सिटी को मसूल होते हैं। तो ये वाइस चांसलर साहब की बड़ी हिम्मत है कि वो फैकल्टी को मोटिवेट करते हैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को विन करने के लिए। एक तो हमारी रिसर्च का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा माशाल्लाह है, इस वक्त तकरीबन 3 अरब के करीब हमारा रिसर्च का पोर्टफोलियो है। तो उसकी ओवरहेड से और उससे जो प्रोडक्ट की कमर्शलाइजेशन होती है उससे भी रिसीट्स आती हैं हमें सर। अच्छा, कमर्शलाइजेशन की आपने बात की, तो क्या हमारे इदारे कमर्शियल प्रोजेक्ट ओन कर सकते हैं? और अगर कर रहे हैं तो क्या उनसे रेवेन्यू जो जनरेट होता है उससे बच्चों की फ़ीसें जो हैं उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए? क्योंकि पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूसली फ़ीसें बढ़ी हैं, कोई रिलीफ नज़र नहीं आया। तो क्या यूनिवर्सिटीज़ अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च करती हैं, और अगर करती हैं तो उनसे फ़ीसों में कोई फ़र्क क्यों नज़र नहीं आ रहा? सर शुक्रिया। इसमें बात यह है कि एक तो देखिए आप महंगाई जिस तरतीब से बढ़ रही है, जिस कदर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रही है, तो उस वजह से हमें जनरेटर्स हैं, बिजली का बिल है, यूटिलिटीज़ है और दीगर केमिकल्स हैं, तो वो बहुत महंगे होते जा रहे हैं इक्विपमेंट वगैरह, वो तो हमें करना पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ एक्चुअली होता ये है कि गवर्नमेंट ने अभी उस तरह हमें लीवरेज नहीं दी हुई
جو زمینیں ہیں یونیورسٹیز کی وہ گورنمنٹ کے نام پر ہیں. ہم وہاں پہ ریسرچ کر سکتے ہیں, ایجوکیشن کر سکتے ہیں, لیکن کمرشلائزیشن نہیں کر سکتے. اس پہ ہمارا جو یہ میں نے جیسے پروجیکٹ کی بات کی, ہم یہ گورنمنٹ کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وی آر ناٹ اے بزنس اینٹی. جب بھی ہمارا ٹیچر یا فیکلٹی ممبر کوئی پروڈکٹ بناتا ہے, آئیڈیا دیتا ہے, پیٹنٹ کرتا ہے, جب اس کو وہ سیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تمام ٹیکس کے ادارے ہمارے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. تو اداروں کو اور خاص طور پہ ایجوکیشن کے اداروں کو اور ان کو یہ لیوریج ملنا چاہیے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو ایکٹ ہے 2015 کا, اس میں پراپر امینڈمنٹ ہونی چاہیے فار دی اکیڈیمیا. اب آپ دیکھیں نا کہ ہارورڈ میں, MIT میں اور دیسی جگہوں پہ وہاں پہ پروفیسرز کی ایک لمٹ تک تنخواہ ہوتی ہے, باقی اس نے مارکیٹ کر کے اپنے پروڈکٹ کو تو وہ بلینئرز بن چکے ہیں. ہم بھی اگر اپنی اکیڈیمیا کو انڈسٹری کے ساتھ لنکیج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پراپر قوانین میں ترمیم کرنی پڑے گی. کمپنیز ایکٹ میں اس طرح کی ترمیم کرنی پڑے گی کہ اکیڈیمیا جب نان فار پروفٹ کمپنیز بناتی ہے تو ان پہ وہ ٹیکس کی شرائط نہیں عائد ہونی ہے. تبھی ہم فروغ دے سکتے ہیں انٹرنشپ کے حوالے سے, اسٹارٹ اپس کے حوالے سے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وقت کی ضرورت ہے کہ گورننس کا سٹرکچر پراپر طریقے سے بنائے. کچھ سال پہلے مجھے IHC نے باہر کے ملک میں بھیجا, ترکی گیا, تھائی لینڈ, آسٹریلیا, مختلف ملکوں میں. تو وہاں پہ سر یہ کنسیپٹ ہے کہ جو ڈاؤن ٹاؤن کیمپسز ہیں ان کو انہوں نے کمرشل اینٹیز بنا دیا ہے, پلازاز بنا دیے ہیں, فلیٹس بنا دیے ہیں. اس کے پیسوں سے وہ ایک انڈومنٹ فنڈ کریٹ کرتی ہیں اور یونیورسٹیز کو شہر سے باہر 20 کلومیٹر 15 کلومیٹر باہر کھلی جگہوں پہ بنا لیا ہے. تو ہمارے ملک میں بھی اگر یہ کنسیپٹ ہو جائے, اور ہمارے وائس چانسلر صاحب نے ایک بار پنجاب گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ بالکل ساتھ جو جیل ہے جس کی وجہ سے ہمارے موبائل فون ہر وقت بند رہتے ہیں, اگر اس کو 5 اسٹار ہوٹل بنا دیا جائے اور وہ یونیورسٹی کو وقف کر دیا جائے تو ہم کبھی بھی زندگی میں کسی یونیورسٹی سے, کسی ادارے سے, گورنمنٹ سے, فیڈرل گورنمنٹ پروونشل سے ہم امداد نہیں مانگیں گے اور ہم اون بیسس پہ یونیورسٹی چلا سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ضرورت ہے اس وقت کی کہ آئین میں ترمیم ہو, قوانین میں ترمیم ہو, تاکہ فیکلٹی کو پورا لیوریج مل سکے اس کو اپنے کو کام کو کرنے کے لیے. اچھا یہ بتائیں کہ 75 سال میں پاکستان جو ہے وہ کیوں ہائر ایجوکیشن اس بات پہ قائل گورنمنٹ کو نہیں کر سکا کہ یونیورسٹیز میں کمرشل پروجیکٹ کی ایجاد ہو. جیسے آپ نے کہا کہ اگر ٹیچر کوئی کام کرنا چاہے تو اس پر 100 پابندیاں لگ جاتی ہیں. تو اس حوالے سے کیوں ہمارے ہائر ایجوکیشن کے ادارے ناکام رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کمرشل کر سکیں اور دیگر سورسز جنریٹ کر سکیں تاکہ بچوں کو فیسز کی مد میں کوئی ریلیف دیا جا سکے؟ سر بہت اچھا سوال کیا. ہم سمجھتے ہیں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے بعد اس کو HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا گیا اور باقی چیزیں کی گئیں. میں تھوڑا سا اس کا بیک ڈراپ آپ کو بتانا چاہوں گا. میں نے کل بھی ایک فورم پہ یہ بات کی تھی. 1860 میں ابراہیم لنکن امریکہ کا صدر بنا. اس وقت سول وار جاری تھی, تو اس نے 1862 میں 3 اہم اقدامات کیے اپنے ملک کی ترقی کے لیے. حالانکہ سول وار تھی اور لوگوں نے کہا کہ یہ آپ قدم نہ اٹھائیں. سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی مرتبہ آفیشلی غلامی ختم کی. وہ قانون پاس کیا کہ آج کے بعد کوئی کسی کا غلام نہیں ہوگا. دوسرا انہوں نے سب سے بڑا انقلابی یہ کیا کہ انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر بنایا 1862 میں. اگر ملک کو ترقی کرنی ہے تو ایگریکلچر بیس ہوگی. اور تیسرا بڑا قدم یہ اٹھایا کہ پبلک جو ہے وہ فنانسنگ ہوگی ایجوکیشن کے لیے. مورل ایکٹ 1862 پاس کیا جس کے تحت ہر اسٹیٹ کو یونیورسٹیز دی گئیں. یونیورسٹیز کو 30,000 ایکڑ زمین دی گئی اور وہاں کہا گیا کہ آپ نے اس کے اوپر ایگریکلچر اور میکینیکل آرٹس کا کام کرنا ہے اور آپ انڈیپینڈنٹ ہوں گے اپنے کام کے سلسلے میں. انہی یونیورسٹیز نے کام کیا کیونکہ اس قانون میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یونیورسٹیز آر ناٹ مینٹ فار ایجوکیشن, یونیورسٹیز آر مینٹ فار دی سولوشن آف پرابلم آف سوسائٹی. یہ نالج کا پاور ہاؤس ہیں, انہوں نے سوسائٹی کو لے کے چلنا ہے. دے آر انٹرپرینور, دے ول لیڈنگ دی سوسائٹی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا اسٹوڈنٹ جب پڑھ کے نکلتا ہے تو وہ نوکری کی تلاش کرتا ہے, اور امریکہ کا اور دوسری دنیا نے آج جو ترقی کا فارمولہ سیکھا ہے وہ انٹرپرینور بنتا ہے, لوگوں کو نوکری دینے والا بنتا ہے. ہم جب تک یہ کلچر نہیں اپنی تعلیم میں ڈالتے, اس کے اندر وہ میں ایک بار ترکی میں تھا تو وہاں پریزنٹیشن دی انہوں نے, وہاں کی DG صاحبہ نے جو ہائر ایجوکیشن کی کوالٹی ایشورنس کی تھی. انہوں نے کہا جی اگر آپ اپنے بچوں کو اسکل نہیں سکھائیں گے تو ڈگریاں کاغذ کے ٹکڑے ہوں گے. اور آج ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ جب تک ہم اپنے بچے کے اندر اسکل نہیں ڈالتے, انٹرنشپ نہیں ڈالتے, وہ ہاتھ سے کام نہیں کرتا تو اس کی اسکل ڈیولپ نہیں ہوتی اور انٹرویو والے کمرے میں تو وہ داخل ہو سکتا ہے
اور لیکن انٹرویو والا یہ اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا آپ نے ہمیں دینا کیا ہے. ہم نے پتہ ہے کہ آپ کے ایم ایس سی ماس کمیونیکیشن ہے, ایم بی اے ہے, ایم ایس سی, پی ایچ ڈی, ہر ڈگری ہے آپ کے پاس, بٹ وٹ اسکل ڈو یو ہیو؟ آپ کے پاس اسکل کیا ہے جو ہم آپ کو پے کر رہے ہیں, تو آپ ہمیں کیا دیں گے؟ دنیا کی 16 بڑی جو کمپنیز ہیں انہوں نے ڈگری ختم کر دی ہے, وہ پوچھتے ہیں اسکل کیا ہے. تو آج بھی اگر ہم اپنی اکیڈیمیا کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے ملک کا بیک بون بنانا چاہتے ہیں, وی آر ایگریکلچر کنٹری, ہم یونیورسٹی آف ایگریکلچر از دی جی ایچ کیو آف دی ایگریکلچر ان پاکستان, تو ہم اس کو بچے کو فزیکلی گراؤنڈ میں لے کے جائیں, اس کام میں لے کے جائیں, ان کی انٹرنشپ بڑھائیں, اسی سے اگر توانائی آئے گی. اور ٹیچر کو وہ رسپیکٹ دیں کہ وہ ہمارا پاور ہاؤس ہے, نالج پاور ہاؤس ہے, ہمارا سولوشن پرووائڈر ہے. اس کو جب ہم ٹیکسیشن کے ساتھ, بزنس مین کے ساتھ برابر کر دیتے ہیں, تو وہ اس کی ساری جو طاقت اور توانائی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ایسے یہ بتائیں کہ ہماری یونیورسٹیز تمام تقریباً شعبہ جات میں ڈگریاں کروا رہی ہیں, ایگریکلچر یونیورسٹی سمیت باقی جس یونیورسٹی ہے, ویمن یونیورسٹی ہے, ٹیکسٹائل یونیورسٹی ہے, باقی ساری یونیورسٹیز بھی, تو کیوں یہ اپنے تمام جو ادارے ہیں, تمام فیکلٹیز ہیں, ان میں اپنی اپنی برانڈ کیوں نہیں لانچ کر رہے؟ اگر تو آپ کمپیوٹر سائنس کروا رہے ہیں تو آپ سافٹ ویئر ہاؤس بنائیں اپنا, اگر آپ ایگریکلچر میں ہیں تو آپ بیج اپنے بیچیں جہاں پر, اسی طرح سے اور جتنے شعبہ جات ہیں اپنی ہی اگر پروڈکٹ آپ مارکیٹ میں لے کر آئیں تو آپ کے بچوں کو نو ڈاؤٹ ٹریننگز, انٹرنشپ اور سارے مواقع ود ان دا یونیورسٹی مل سکتے ہیں, یونیورسٹی کے اپنے ایفیلیٹ اداروں سے مل سکتے ہیں. ایسا کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس میں میں آپ کو جہانگیر بھائی بتاؤں کہ سب سے جو ریسٹرکشن آتی ہے, ہمارے پاس پروڈکٹ بھی ہے, ویلیو ایڈیشن بھی ہے, ایکسپرٹیز بھی ہیں. ہم یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں, ہمارے پاس ڈائریکٹریٹ آف فارم پہ دودھ اویلیبل ہے, ہم پیسچرائز کر کے اس کو پیک کر کے بیچ سکتے ہیں, ہم ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں. فوڈ کی پروڈکٹس آپ جانتے ہیں, ہماری فیکلٹی جو ہے فوڈ کی وہاں پہ اویلیبل ہیں. پانی ہمارے پاس پیکڈ پانی. سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ وی آر اے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن, ہمارا مینڈیٹ ایجوکیشن ہے, ریسرچ ہے. جب بھی ہم کوئی کمرشل ایکٹیویٹی کرنے لگتے ہیں, فوراً جو محکمہ جات دیگر آ جاتے ہیں, انکم ٹیکس کا محکمہ, ایف بی آر آ گئے, ویزا آ گئے, آپ نے رجسٹریشن کروائی ہے, آپ کی کمپنی کون سی ہے, آپ لمیٹڈ ہیں, پرائیویٹ کمپنی ہے. تو یہ کام ہمارا کام نہیں ہے, نہ ہم یہ کر سکتے ہیں, بیکاز وی آر ناٹ اے بزنس اینٹی. تو وہ ساری چیز بنی بنائی جو ہے وہ اینڈ آف دی ڈے نیب, اینٹی کرپشن اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے ٹیچر کو بھگتنا پڑتا ہے. تو وہ کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے, میں ٹیچنگ کر رہا ہوں, ریسرچ کر رہا ہوں, بس ٹھیک ہے. تو وہ اس کو مار کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے, کہ وہ اس کا جو اسکل ہے, جو اس کا جوش و جذبہ ہے, وہ ٹیکس والے ختم کر دیتے ہیں. اچھا, آپ نے خود ہی بتایا کہ دیگر ممالک میں یہ پریکٹس چل رہی ہے کہ پروفیسرز اپنا سورس خود جنریٹ کرتے ہیں, تو یہاں کیوں اس کی پابندیاں اتنی زیادہ ہیں؟ اس کے لیے ایفرٹ کیوں نہیں کی گئی؟ جی, اس پہ میں نے جیسے عرض کیا, ہمارے خواجہ اعزاز حسین صاحب ہیں, ایچ ای سی میں فائنینشیل مینجمنٹ اسپیشلسٹ ہیں, اور یہ ہم نے پروجیکٹ جو ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے لانچ کیا ہے, اس میں اسی پہ بات ہو رہی ہے کہ گورننس کا سٹرکچر, وائس چانسلر صاحب کی اپوائنٹمنٹ کا, ٹریڈرز کی اپوائنٹمنٹ کا, رجسٹرار کی, اکیڈیمیا کی انڈکشن, اس کے لحاظ سے ایک بہتر سلوشن لایا جائے. جو ہمارے جو ایگزیکٹو بورڈز ہیں, جیسے سینڈیکیٹ ہیں, جو فورمز ہیں, وہاں پہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کم سے کم کی جائے اور ٹیکنوکریٹ سے زیادہ لے جائے, کیونکہ جو وہ مواقع ہیں, وہ فورم ہیں جو اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں, فیوچر ویژن وہ لاتے ہیں. تو یہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اس اسٹرکچر کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور موٹیویٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کی ایجنسیز کو کہ اس میں ہماری اکیڈیمیا کے لیے کوئی لیوریج پیدا کریں, تاکہ ہم اپنی یونیورسٹیز کو بہتر طور پہ آگے لے کے چلیں. سر اچھا سر, اسٹوڈنٹ کے حوالے سے کیا اپرچونیٹیز موجود ہیں ہماری یونیورسٹیز میں کہ اگر وہ انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں تو یونیورسٹیز ان کو کس حد تک سپورٹ فراہم کرتی ہیں؟ سر, اس میں یہ ہمارے یونیورسٹی ایچ ای سی نے کچھ سال پہلے بڑا اچھا انیشیٹو لیا کہ ڈائریکٹریٹ آف اوریکس بنائے, آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن, اور فائنینشیل اسسٹنس اینڈ یونیورسٹی ایڈوانسمنٹ. یہ 2 ادارے اسپیشلی ایچ ای سی نے بنوائے. اوریک آفس اس لیے بنوایا گیا کہ بزنس انکوبیشن اس کو پروموٹ کریں, اور ہم کر رہے ہیں. اس میں اسٹارٹ اپس کے لیے گرانٹس دے رہے ہیں, بچے میچور کر کے کمپنیز بنا رہے ہیں. بزنس انکوبیشن سینٹر اکیڈیمیا کے ساتھ, اور دوسری طرف ہم اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, ان کو امپلائرز کو اپنے کیمپس میں لاتے ہیں. اب میں اس میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے محترم وائس چانسلر صاحب کی ہمت سے, ان کی شفقت سے, اس وقت تقریباً ہمارے پاس یونیورسٹی کی انرولمنٹ 33,000 ہے. اس میں سے تقریباً 8,000 بچہ
1 अरब की फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रहा है सर, और ताकि वो अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सके। प्लस हम उनको ग्रूम करते हैं, उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, ताकि वो जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो उनमें सॉफ्ट स्किल्स हों। ये सबसे बड़े हमारे बच्चों की है कि वो दे कैन नॉट सेल देयर सेल्फ। तो इस पे हम काम कर रहे हैं। और ये इसमें मैं आपको ये भी कहूँ कि हमारे वाइस चांसलर साहब ने अभी इग्नाइट के साथ एग्रीमेंट किया है, तो पाकिस्तान का एग्रो बेस्ड पहला जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है वो इंशाल्लाह विद इन 4 और 5 मंथ्स यहाँ इस्टेब्लिशमेंट होने जा रहा है। तो उसमें एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप्स को हम प्रमोट करेंगे। और हमारा प्लान 9 PIT भी पंजाब के साथ भी एग्रीमेंट हुआ है। तो हम अपनी फैकल्टी को और स्टूडेंट्स को ये पूरा मोटिवेट कर रहे हैं कि उन स्टार्टअप्स में हिस्सा लें, वी विल फंड देम। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ट्रिगर्स यूनिवर्सिटी फैसलाबाद उमर सईद कादरी। उनसे बात हो रही थी कि किस तरह से हम बच्चों को रिलीफ दे सकते हैं फ़ीसों की मद में, क्योंकि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि बच्चों की फ़ीसेस ही वाहिद सोर्स है यूनिवर्सिटीज़ का। और अलमिया ये भी है कि गुफ्तगू के दौरान बात सामने आई कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहती हैं, लेकिन बहुत सारी गवर्नमेंट के कवानीन जो हैं वो आड़े आ जाते हैं, बहुत सारे इदारे आड़े आ जाते हैं, क्योंकि नॉन प्रॉफिट होना चाहिए इस तरह के इदारों के लिए। और इन पर टैक्सेस के हवाले से जो पाबंदियां हैं वो कम से कम होनी चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटीज़ अपना रेवेन्यू जो है वो फ़ीसों की बजाय दीगर ज़राए से ज़्यादा जनरेट करें और बच्चों को फ़ीसों की मद में सस्ती तालीम जो है वो मिलती रहे। और इसके साथ साथ मुआशरे में जो एंटरप्रेन्योरल जो सोच है उसको फ़रोग़ दिया जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो जॉब सीकर की बजाय जॉब देने वाले बने और हमारे तालीमी अदारे जो हैं वो मुआशरे को बेहतर सोल्यूशन जो है वो फ़राहम करते रहें। भाइयों वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। भाइयों वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन के तालीमी इदारों में किस तरह से बजट मैनेज किया जाता है। क्या सिर्फ बच्चों की फ़ीसें बड़ा पोर्शन होता है उनके रेवेन्यू का, या दीगर ज़राए भी मौजूद हैं, और किस तरह से दीगर ज़राए का रेवेन्यू जो है उसको बढ़ाकर बच्चों को फ़ीसों की मद में रिलीफ दिया जा सकता है, या बजट को मैनेज किस तरह से किया जा सकता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीन GC यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ इकनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेस डॉक्टर सोफिया अनवर। उनसे बात करेंगे। मैम बताइएगा कि फ़ाइनेंस एंड प्लानिंग के हवाले से काफ़ी एक्सपीरियंस भी है आपका, और अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें सबकी नज़रें फ़ीसों पर होती हैं, एडमिशन्स का सीज़न भी आ चुका है। क्या कहते हैं कि आम तासुर यही है कि शायद यूनिवर्सिटी जो है वो बच्चों की फ़ीसों पर चलती हैं। रेवेन्यू के कौन कौन से ज़राए होते हैं, थोड़ा सा वो कंपैरिजन बताएं कि फ़ीसों का पोर्शन उसमें कितना होता है, बाकी रेवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी भी इदारे को जिस टाइम हमने चलाना है वो 100% कभी भी फ़ीस के ऊपर नहीं चलता। जितनी भी जामियात हैं वो बेसिकली एक तालीमी दर्सगाह हैं और उसके साथ साथ रिसर्च के इदारे हैं। ह्यूमन कैपिटल की डेवलपमेंट प्रायोरिटी अभी हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो हो नहीं पाई, लेकिन फिर भी जिस हद तक भी मुमकिन है हमें उसमें फ़ंडिंग आती है। और उसमें हमारे जो 2 बड़े सोर्स हैं वो एक होता है हायर एजुकेशन कमीशन, जो तमाम जामियात को फ़ंडिंग देता है, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो ये 2 इदारे हैं मेन सोर्स कह लें जहाँ से हमें हमारी फ़ंडिंग का एक बड़ा शेयर मिलता है। और फिर तीसरा है जिसको हम कहते हैं फ्रॉम आवर ओन रिसोर्सेज, और वो सारा फ्रॉम आवर ओन रिसोर्सेज में हमारा अभी तक मेजॉरिटी जो है वो बच्चों से जो कलेक्टेड फ़ीस है वो वही होती है। अच्छा, अब जहाँ तक आप बात करें कि फ़ीस बच्चों की हमारी बढ़ती चली जाती है, तो ये एक ओवरऑल तासुर ज़रूर है, लेकिन तमाम इदारे ऐसा नहीं कर रहे। मैं उसमें अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर करूँ तो चूँकि पिछले 3 साल से मैं फ़ाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी की मेंबर हूँ, तो उसमें, और चूँकि अभी डॉक्टर शाहिद कमाल साहब के साथ भी जब से हम काम कर रहे हैं, तो हमारी मैक्सिमम प्रायोरिटी होती थी कि हम अपने स्टूडेंट्स को रिलीफ भी दे सकें जिस हद तक मुमकिन है। तो आप अगर देखें तो पिछले इस साल के बजट में भी, प्रीवियस साल के बजट में भी और उससे प्रीवियस,
ہم نے فیسیں بالکل نہیں بڑھائیں. پہلے ہمارا ہوتا تھا کہ ہر سال 10%، لیکن ان 3 سالوں میں جہاں تک ہماری فیسیں آج سے 3 سال پہلے، حالانکہ آپ دیکھیں انفلیشن بہت ہو گیا ہے، ہم نے بجلی کا بل بھی ادارے نے دینا ہوتا ہے، ہم نے باقی سارے بل، گیس کا بل بھی جانا ہے، رینٹ، پانی، یہ سارے، کیونکہ گورنمنٹ کے ادارے جب آپ کو یہ ساری فیسلٹیز دیتے ہیں وہ ہمیں بل تو دیں گے نا، ہم نے بھی پے کرنا ہے. لیکن ہم نے فیس نہیں بڑھائی. اور ایون ڈیورنگ دا کووڈ پیریڈ میں چونکہ بہت سارے مسائل تھے، حالانکہ یونیورسٹی کو ایڈیشنل کاسٹ آئی، اس میں انٹرنیٹ کی، کلاؤڈ کی اور یہ ساری فیسلٹیز کی، آن لائن لیکچرز کی، ہم نے اس میں ایڈیشنل 10% تک بہت سارے بچوں کی ٹیوشن فیس میں جو ہے اس میں آپ سمجھیں کہ ایک ریلیف وہ سب کو دیا تاکہ بچے اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کریں. بلکہ ابھی ایک چیز جو شاید سب کے نوٹس میں، کیونکہ وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتی، میں اس کمیٹی کو کنوین کر رہی تھی جس میں وی سی صاحب نے کہا کہ بہت سارے بچوں کا ایشو یہ بنا، ان کے پیرنٹس کا ڈیورنگ دا کووڈ بزنس کولیپس ہو گئے، فصلیں نہیں ہو پائیں، کام نہیں چلا، کچھ کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی، گھر کا بڑا بھائی تھا وہ نہیں رہا، تو اب بچہ دیکھیں 5ویں سمیسٹر میں ہے، 6ٹھے سمیسٹر میں ہے، وہ ڈسکنٹینیو کر دے تو گھر کے لیے اور بڑا لاس ہے. ہم نے اس کے لیے انٹرنل مینجمنٹ یہ کی کہ ہم بچے کے پرٹیکولرز لیتے تھے، ویریفائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کو مختلف اداروں سے اسکالرشپس دلوائے. کچھ مخیر حضرات نے ہمارے ساتھ ہیلپ کی، تو ہم چاہتے تھے کہ وہ بچہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر جائے. اور اسی طرح پھر ایک اینڈومنٹ فنڈ جنریٹ کیا یونیورسٹی نے اپنے ریسورسز سے، جس میں سے ہم ان بچوں کی فیس پے کرتے تھے تاکہ وہ بچہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لے. تو اس طرح ان بچوں کی، نیڈی اسٹوڈنٹس کی ہیلپ بھی ہوئی، اور یہ ادر دین پی فار HEC کے اسکالرشپ سے وہ تھے جو ہم نے اپنے ریسورسز سے دیا. اب جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ ریسورسز، یہ مین ریسورس ہیں جو ہمارے پاس ہے. اب جو ریسورس مینجمنٹ والی جو بات ہے نا، دیکھیں وہ انتہائی اہم ہے. کسی بھی ادارے میں جتنی بھی انکم ہو جائے، جس طرح ایک گھر ہے نا، اگر آپ گھر میں بچت نہیں کرتے، اپنے ریسورسز کو ضائع کرتے ہیں، تو جتنی بھی انکم ہوگی وہ ضائع ہوتی چلی جائے گی. تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو ٹیم آپ کی مینجمنٹ پہ بیٹھے، اور اس کو ظاہر ہے لیڈ ہمارے وائس چانسلر صاحب کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وائس چانسلر کی فور موسٹ ڈیوٹی میں جو ہمارے ہے وہ فائنینشیل مینجمنٹ ہوتی ہے ادارے کی. تو ان کا بیسک ہوتا ہے کہ ہم نے مختلف جگہوں سے ارننگ بھی کرنی ہے. ابھی فیس کے علاوہ اگر میں آپ کو کہوں، ہماری ادارہ چونکہ افیلیشن بھی پرووائڈ کر رہا ہے، افیلیشن میں ہم کوالٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے وہ ادارے جو جس یونیورسٹی کے ساتھ افیلیٹ ہو رہے ہیں ان میں گورنمنٹ کے ادارے بھی ہیں اور پرائیویٹ بھی ہیں. تو پچھلے 1 سال میں ہم نے کم از کم 1 ارب روپیہ اپنی اس افیلیشن سے ارن کیا ہے. اور یہ دیکھیں تو یہ اس کی پوری فیس نہیں ہوتی، جو فیس وہ ادارہ لے رہا ہوتا ہے ہم نے اس کا 20% لینا ہے. اور اس کے علاوہ پھر پیپرز یہاں بن کے جانے ہیں، ہم نے اپنی ڈگری کا ٹائٹل ان کو دینا ہے، ہم نے ان کا کوالٹی چیک کرنا ہے، ہم نے ان کو رجسٹریشن دینی ہے. تو ان لیو آف دوز فیسلٹیز یا سروسز، تو ایک طرح سے ہم ان کو کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم آپ دیکھیں اپنے ان ریسورسز میں ایک ایڈیشن لے کے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہمارے بجٹ بہت اچھا اسٹرینتھن ہو جاتا ہے. یہ 2 مین سورسز ہیں جن کو ابھی ہم یوٹیلائز. ابھی افیلیشن کی آپ نے بات کی، تو افیلیشن بھی وہ سورس ہے جس میں سارا بوجھ بچوں پہ پڑے گا، کیونکہ وہ 20% شیئر جو ہے وہ بچے دیں گے. یونیورسٹیز کیوں ایسے الٹرنیٹ ریونیو پر نہیں جاتی جس میں بچوں پر بوجھ نہ پڑے اور تھرڈ پارٹی جو ہے اس سے ریونیو کو جنریٹ کیا جائے؟ جیسے کہ کمرشلائزیشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہماری میرا خیال ہے بہت کم یونیورسٹیز کے حوالے سے اپنی کوئی پروڈکٹ وہ لانچ کریں، کوئی اپنا کمرشلائز پروجیکٹ کریں، کچھ ایسا کریں کہ جس سے ان کو تھرڈ پارٹی سے ریونیو جنریٹ ہو، نہ کہ چاہے وہ بچے افیلیٹ کالج کے ہوں چاہے اپنے یونیورسٹی کے ہوں ان پر مزید بوجھ نہ پڑے. کیونکہ افیلیشن کی اگر بات کریں تو انہوں نے کالج کی فیس بھی دینی ہے اور یونیورسٹی کا شیئر بھی دینا ہے. اس میں جہانگیر اگر آپ کو میں بتاؤں، ابھی پچھلے 3 سے 4 سال میں، کیونکہ میں اپنی یونیورسٹی کے بارے میں، تو بہت سی یونیورسٹیز جو پروجیکٹس ون کرتی ہیں، ان پروجیکٹس میں آپ دیکھیں فارن فنڈڈ پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں، ہماری PHEC کے پروجیکٹس بھی ہوں گے، ہائر ایجوکیشن کے بھی ہوں گے، سائنس فاؤنڈیشن کے بھی ہوں گے، وہ مختلف اداروں کے وہ والا جو فنڈ ہے وہ اگر ایک طرح سے وہ بھی ہمارا انکم سورس ہے. ہم اس کے ذریعے اپنا انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی فیسیں بھی، اس میں سے میں نے جو آپ کا HEC اسکالر PhD اگر کوئی آتا ہے یا کسی پروجیکٹ میں وہ ایز اے ریسرچ آفیسر ہوتا ہے، اس کی فیس ریمبرس ہوتی ہے، اس کے ایون کیمیکلز وہیں سے پرچیز ہوتے ہیں، گلاس ویئر، کمپیوٹر، ایوری تھنگ وہاں سے آئے. اور اس وقت جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق پچھلے 3 سال میں ہم نے پنجاب میں
ٹاپ پوزیشن پہ رہے ہیں ریلیٹڈ ٹو دا وننگ آف پروجیکٹس. تو یہ ایک بہت بڑا سورس ہے جب آ رہا ہے. ہمارے بہت سے لوگوں کی اگر آپ دیکھیں کسی کا 1 کروڑ کا ہوگا, کسی کا 2 کروڑ کا, وہ ٹوٹل ہے, لیکن وہ انڈر دا ویریس ہیڈز کیمیکل, گلاس ویئر, بکس, پبلیکیشن, فنڈ تو یونیورسٹی میں آیا. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی فیکلٹی ممبر جس میں وہ تھرو دیٹ پارٹ ہی کر سکتے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ہاں اب ایک پارٹ واقعی جو آپ نے مینشن کیا وہ بھی ہمارا ویک ہے ریلیٹڈ ٹو دا کمرشلائزیشن, کہ ہماری اپنی پروڈکٹس ڈیولپ ہوں. تو دیکھیں اس میں یہ کہ ہر ڈپارٹمنٹ کی پروڈکٹ ٹینجیبل نہیں ہوتی کہ ہم سیل کر سکیں. وہ کچھ ڈپارٹمنٹس کی پاسبل ہیں, وہ ہم کر سکتے ہیں. ہاں کچھ باقی ڈپارٹمنٹس ہیں, جیسے میں فیکلٹی آف اکنامکس اینڈ مینجمنٹ میں ہوں, تو جو ہماری پروڈکٹ ہے نا وہ ہے سروسز. ہم اس میں آفر کر سکتے ہیں ویریس کورسز مینجمنٹ کے, HR کے, اسی طرح کچھ مارکیٹنگ کے, اور اس پہ انشاءاللہ ہمارا بزنس اسکول کام کر رہا ہے. ابھی ہم نے کیونکہ پچھلے 3 سال میں اس کی ایکریڈیٹیشن لی ہے, ہم پنجاب میں اب بزنس اسکول کے طور پہ ریکوگنائزڈ ہیں, ورکنگ کر رہے ہیں. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کہیں پہ بھی کام کرتے ہوئے نا 1 یا 2 لوگ کام نہیں کرتے, ایک ٹیم ریکوائرڈ ہے. تو ماشاءاللہ ابھی یہ اوور دا پریویس 3 ایئر وائس چانسلر صاحب نے اتنی اچھی فیکلٹی انڈکٹ کی ہے, تو اس سے پھر آپ کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ ایک رچ سورس آف ہیومن کیپٹل بنتا ہے, تو جن سے ہم اپنے اچھے پروجیکٹس بھی ون کر سکتے ہیں, ڈیلیور کر سکتے ہیں, اور اس طرح کی ٹریننگز کروا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میرا خیال اگلے 10 سال کے پلان کو اگر ہم دیکھیں تو ہم ضرور اس میں ہوں گے کہ ہم پروڈکٹ اینڈ سروسز بوتھ ڈیلیور کر سکیں. میں بلکہ اسی میں اگر آپ دیکھوں کہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ پبلک ایڈمنسٹریشن, آپ کو پتہ ہے بہت چھوٹا سا ہے, فیصل آباد میں ابھی اتنا ویل نہیں, کیونکہ اس میں ہمارے پاس فیکلٹی نہیں تھی. ابھی ریسنٹلی ہم نے اس میں 2 لیکچررز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, 2 اسسٹنٹ پروفیسر کے بھی ہم کریں. تو نیکسٹ 2-3 ایئرز میں ہم اس کو ریچ کرنے جا رہے ہیں, اور وہ اسی لیے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں, پبلک پالیسی میں جتنے بھی کورسز ہیں وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں ہماری پبلک مینجمنٹ کے. تو ہماری بیوروکریسی والے یا یہ سب لوگوں کی جو ٹریننگز ہیں, تو ہم صرف اور صرف انڈسٹری کو ہی نہیں, سروسز انسٹیٹیوشنز کو بھی دے سکتے ہیں. تو وہ انسٹیٹیوشنز کو جب بھی یونیورسٹی دیتی ہے تو اگینسٹ دیٹ وہ سروسز کی ایک کاسٹ کہہ لیں اور پلس پرائس دونوں, تو یہ بھی ایک ارننگ کا سورس بھی بنتا ہے اور کوالٹی بھی امپروو کرنے کا ہے. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ کیوں اس طرف نہیں جاتی کہ آلٹرنیٹ چیزیں پرووائڈ کرے, جو ہم مارکیٹ میں پروڈکشن کے حوالے سے اگر بات کریں, کوئی بھی چیز اگر ہمیں لوکلی اویلیبل نہیں ہے, ہماری یونیورسٹیز وہ سولوشن کیوں نہیں دے رہی؟ کیونکہ یونیورسٹیز کا الٹیمیٹلی ایک جو آبجیکٹیو وہ یہ بھی ہے کہ وہ سوسائٹی کے ایشوز کو, پرابلمس کو کچھ سولوشن دے. تو ہمارے ہاں جو چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں, جس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں اور دیگر پروڈکٹس بھی ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں, وہ ہمارے ادارے سستی بنانے کے لیے یونیورسٹیز اس میں کمرشلائزیشن کی طرف, اس میں پروڈکٹ دینے کی طرف کی سروسز دے رہی ہیں یونیورسٹی آلریڈی بھی, اور ٹریننگز کا سلسلہ بھی اس کو یقینی طور پر مزید بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن پروڈکشن میں ہماری کوئی یونیورسٹی کوئی فرنٹ فٹ پہ نظر نہیں آ رہی, کیونکہ اس سے آپ ڈائریکٹ کسٹمر سے, تھرڈ پارٹی سے بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں اور عوام کو سستی پروڈکٹ بھی فراہم کر سکتے ہیں. دیکھیے کوئی بھی جو یونیورسٹی ہے نا ہماری, وہ B2C ہم کہتے ہیں اس کو, یعنی ہم بائر اور کنزیومر کی طرف یا چلے جائیں یا ہم پروڈیوسر, یونیورسٹیز کہیں پہ بھی ہوں گی نا تو ڈائریکٹ بہت کم آتی ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بنائیں, بنانے کے بعد اپنے ساتھ انڈسٹری کو لیں اور وہ ٹیکنالوجی ان کو دیں, اور دینے کے بعد وہ اس کو بزنس کے طور پہ آگے کمرشلائز کریں. کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے وہ یہاں بنے اور انڈسٹری والے جو اس کو میس لیول پہ لے کے چلیں, کیونکہ دیکھیں اس میں بہت ساری لائسنسنگ ریکوائر ہوتی ہے. پھر جو اس کے ساتھ آپ کو لائسنس کے ساتھ ساتھ اس میں انویسٹمنٹ بھی ریکوائر ہوگی. کل کو اس میں آپ کو جو ایک انٹرپرینیور ہے اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کو پروفٹ کتنا رکھنا ہے اور اس کو لاس بیئر کرنے کی کیپیسٹی بھی رکھنی ہے. ادارہ ہمیشہ ان چیزوں پہ تھوڑا سا اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمارا جو آڈٹ والا سسٹم ہے نا وہ بہت کمبرسم ہے. ایک بندہ اچھی نیت سے کام کر رہا ہے, لیکن ہم نے گورنمنٹ کے رولز پہ چلنا ہے, ہم نے کوئی پرچیز کرنی ہے, ہمیں ارجنٹ ریکوائرمنٹ ہے. جو پرائیویٹ انٹرپرینیور ہے وہ آج آرڈر کرے گا اور صبح منگوا لے گا. ہم نے انڈر دا پیپرا رولز چلنا ہے, ہم نے اس کے ٹینڈر دینے ہیں, ہم نے اس کی بڈز دینی ہیں. یہ کچھ چیزیں جو ہم آپ سمجھیں نا جو گورنمنٹ کا پروسیجر ہے وہ لمبا ہوتا ہے, اور اس پروسیجر کی وجہ سے بہت سارے کام جو شاید ادارے کرنا بھی چاہتے ہیں نا تو ہم نہیں کر پاتے. کہ کل کو ڈیفینیٹلی وہ ٹرانسپیرنسی کے لیے وہ بھی ریکوائرڈ ہے. پرسنل لیول پہ جو کوئی انٹرپرینیور پرائیویٹ اینٹیٹی کو ڈیل کر رہا ہے اس کی کچھ حد تک اس کو آزادی ہوتی ہے ڈیسیژن کرنے کی.
बल्कि अगर मैं आपसे कहूँ इसी लेवल पे अगर आप सिर्फ कंपेयर करें प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ एंड पब्लिक सेक्टर्स की यूनिवर्सिटीज़, तो उसमें भी यही है कि प्राइवेट सेक्टर्स में बैठे हुए यूनिवर्सिटीज़ वाले काफ़ी हद तक आज़ाद होते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर्स वालों को हमने हर चीज़ पे गवर्नमेंट रूल देखना है। मैं अगर आपसे कहूँ जैसे फाइनेंस में है, हमारी यूनिवर्सिटी ने अगर डेली की अपने जो भी देखिए फाइनेंस हमने घर में तो नहीं रख लेने, किसी की जगह हमने वो ज़मीन हमने बैंक्स में ही रखने, उसके लिए भी रूल्स हैं। किस लेवल के बैंक पे रखना है, आपका अकाउंट कौन सा होना चाहिए, आपने 1 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम जब तक गवर्नमेंट ने जिस तरह हमें कहा है कि AA रेटेड बैंक्स के अलावा हम कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, हमने उन्हीं बैंक्स को कॉल देनी है, उन्हीं से बिड करनी है। तो ये प्रोसीजर ज़ाहिर है इदारे के लिए फॉलो करने ज़रूरी भी हैं, लेकिन ये कुछ प्रोसीजर्स को डिले भी कर जाते हैं। अब जो दूसरी बात आपने की है ना कि रिसर्च हमारे होती है, बिज़नेस की तरफ हम भी जाते हैं, तो उसी गैप को HEC ने भी देखते हुए अभी जो बिग की एक्टिविटी है ना बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर्स, वो यही है कि बच्चा ने जिसने आइडिया बनाया है वो उसी आइडिया का स्मॉल लेवल का बिज़नेस खुद ही इनिशिएट करे और इनिशिएट करके उसको थोड़ी सी सीड मनी भी आप दें, और अगर वो समझता है कि सक्सेसफुल है तो आपकी वो जब पैट्रोनाइजेशन के तहत डेवलप हो जाए और उसके बाद ही और द शी इज़ फ्री इन द मार्केट, तो वो उसको एक्सपेंड कर ले। पहले 2 लोग हैं, फिर 4 मिल जाते हैं, फिर 6 हैं। तो इंटरनेशनली भी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में सक्सेसफुल एरिया वहाँ का है जो स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाते हैं। अब इसके ऊपर काम हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा गैप अभी ज़रूर है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सोफिया हमारे साथ मौजूद थे और उनसे बात हो रही थी कि यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन उनके रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से और बच्चों को एंटरप्रेन्योर की तरफ ले जाने के लिए, और इसके अलावा और कौन कौन से ज़राए हो सकते हैं जिसमें यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं ताकि स्टूडेंट पर जो है बोझ यकीनी तौर पर कम होना चाहिए। और इस हवाले से अब सारी दुनिया में चूँकि ये ट्रेंड चल रहा है कि बच्चों को जॉब तलाश करने के बजाय उन्हें जॉब प्रोवाइडर बनाने की तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर आ जाए, तो यकीनी तौर पर इस चीज़ पर फोकस करना होगा। और जो कमर्शलाइजेशन की बात की गई उसमें बहुत सारी हुकूमत की तरफ से रुकावटें कवानीन की शक्ल में मौजूद हैं। जिस तरह से आज़ादी से प्राइवेट सेक्टर में ग्रो किया जा सकता है कमर्शलाइजेशन में, प्रोडक्ट लॉन्चिंग में, उस तरह से जो फेवरेबल माहौल है वो शायद गवर्नमेंट के इदारों को नहीं मिल पा रहा, जिसके बायस बहुत ज़्यादा जो आगे तक जाने का मरहला है वो बहुत सारे स्टेप उससे अबूर करना पड़ते हैं। तो बहुत सारी रुकावटों की वजह से यूनिवर्सिटीज़ वो स्टैंड नहीं लेती या शायद कोई इनिशिएट नहीं लेती। तो यकीनी तौर पर इस हवाले से गवर्नमेंट को अपने जो कवानीन हैं उनमें थोड़ी सी नरमी लानी चाहिए ताकि अगर हमारे असातिज़ा कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक आम प्राइवेट पर्सनस की तरह फैसिलिटीज़ जो हैं अवेलेबल हों, उनके लिए रूल्स में कोई नरमी हो ताकि वो जो फ़ायदा आवाम को पहुँचाना चाहते हैं उसको आसानी से पहुँचा सकें। फ्लाईओवर तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ ही कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ ही कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन के हवाले से कि बच्चों की फ़ीसिस के अलावा कौन कौन से ज़राए हो सकते हैं जिससे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हर साल हमें ये बात सुनने को मिलती है कि यूनिवर्सिटीज़ को जो फंडिंग है गवर्नमेंट की तरफ से उसको कट लग गया, फंडिंग कम हो गई। तो इसका अल्टरनेट यही सोल्यूशन यूनिवर्सिटीज़ के पास होता है कि बच्चों की फ़ीसिस जो हैं उसको बढ़ा दिया जाए। इस पर बात करने के लिए नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के डीन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र जावेद। उनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा कि हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में अगर गवर्नमेंट फंडिंग कम करती है तो अल्टरनेट के तौर पर बच्चों की फ़ीसिस बढ़ा दी जाती हैं, कौन कौन से और ज़राए हो सकते हैं जिससे यूनिवर्सिटीज़ अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं ताकि बच्चों पर बोझ कम पड़े और यूनिवर्सिटीज़ भी स्टैंड रहें? देखें, बहुत सारे ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। हमें दुनिया के मॉडल स्टडी करने चाहिए। इस वक्त दुनिया में 2 मॉडल्स जो हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ या हायर एजुकेशन के रेफरेंस के साथ। एक मॉडल जो कि कम रह गया अब दुनिया के अंदर वो है कि जी टोटल डिपेंडेंसी स्टेट के ऊपर, और स्टेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर एवरी पेनी जो कि स्पेंड होगी हायर एजुकेशन के ऊपर। जबकि दूसरा मॉडल जो एग्जिस्ट कर रहा है जो कि अब दुनिया में सबसे ज़्यादा है
وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ سیلف سفیشینٹ ہوں، یونیورسٹیز اپنی فنڈنگ جو ہے خود جنریٹ کریں اور خود وہ آپریٹ کریں، اور وہ بالکل کارپوریٹ ماڈل جو ہے اس کا ریپلیکا ہے، آپ سمجھ لیں۔ اس میں آف کورس ایک جو سورس آف انکم ہے یونیورسٹیز کا وہ اسٹوڈنٹ کی فیس ہوتی ہیں، لیکن وہ صرف یہی فیس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹیز جو ہیں اب الحمدللہ پاکستان کے اندر بھی یہ کلچر جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ریسرچ جو ہے وہ لوگوں نے کرنی شروع کر دی ہے۔ اب ٹائم ہے کہ اس ریسرچ جو ہے اس کو کمرشلائز کیا جائے اور ریسرچ کو فوکس کیا جائے جو کہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، جس سے کوئی کنکریٹ چیزیں جو ہیں وہ پیدا کی جا سکتی ہیں، کوئی پروڈکٹس ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں، یا کوئی اور اس طرح کا کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ سو ریسرچ کی کمرشلائزیشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور پھر یونیورسٹیز جو ہے اس کو پیور اپنا فوکس جو ہے وہ شفٹ کرنا پڑے گا۔ ان کو بالکل اسی طرح سوچنا پڑے گا کہ جیسے کارپوریٹ آرگنائزیشن سوچتی ہیں، ان کو اپنی فائنینشیل جو ہے وہ انڈیپینڈنس اس کو سمجھنا پڑے گا، اور اس کے لیے انہیں اسمارٹ ویز آف ورکنگ جو ہے وہ ڈیولپ کرنے پڑیں گے۔ آرگنائزیشنز لین کرنی پڑیں گی، چونکہ ہم اسپیسیفکلی پاکستان کے اندر یونیورسٹیز جو ہیں وہ پیورلی ڈیپینڈنٹ ہے اسٹیٹ کے اوپر مینلی جو ہے، اور جو ہی اسٹیٹ کی طرف سے کوئی کٹ لگتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ہی پیچھے سورس رہ جاتا ہے کہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ان کی فی بڑھا دیں۔ اور along with this جو ہمارا ایک ایشو ہے، ہماری آرگنائزیشنز بڑی ہیوی ہیں، ہمیں اپنی آرگنائزیشنز لین کرنی پڑیں گی، لوگوں کو اسمارٹ وے آف ورکنگ جو ہے ان میں انوالو کرنا پڑے گا، اپنے خرچے کم کرنے پڑیں گے، اور اس کے ساتھ پھر اپنی ایڈیشنل انکم کے جو ہے وہ سورسز جو ہے وہ جنریٹ کرنے پڑیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ مختلف ماہرین سے بات ہوئی اس پروگرام میں ہماری، ان کی طرف سے یہ بھی ایک بات سامنے آئی کہ یونیورسٹیز اگر کچھ کرنا بھی چاہیں تو ہمارے قوانین ان کو اجازت نہیں دیتے۔ کمرشلائزیشن کی اگر بات کریں تو کوئی بھی یونیورسٹی ایسی ہے جو اپنا پروڈکٹ کوئی لانچ کرے اور آلٹرنیٹ کے طور پر مارکیٹ میں ایک تو سستا پروڈکٹ دے اور دوسرا اپنا ریونیو جنریٹ کرے، اس طرح کے حوالے سے یونیورسٹیز کیوں فرنٹ فٹ پہ نہیں آتی اور قوانین میں تبدیلی کے لیے کاوش کیوں نہیں کی جاتی؟ دیکھیں یہ بالکل ایشو ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ وہ چونکہ ہمارا جو لیگل فریم ورک ہے وہ بعض جگہوں پہ الاؤ ہی نہیں کرتا، اور اگر کوئی یونیورسٹی جو ہے یا اس کا کوئی سیگمنٹ جو ہے یا کوئی امپلائی اگر انیشیٹو لیتا ہے تو وہ بعد میں بہت سارے مسائل ہیں، آڈٹ کے ایشوز ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، ان میں پھنس کے رہ جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ انیشیٹو لینا چاہتے ہیں، بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو یہ انیشیٹو لینا چاہتی ہیں، ان کے لیڈرشپ ان کی انیشیٹو لینا چاہتی ہے، لیکن ان کو ڈر ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے پھر رہنے دیں، آپ انیشیٹو کی بجائے جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلنے دیں۔ تو میرا خیال ہے اسٹیٹ کو بھی یہاں پہ دو اینگلز کے ساتھ دیکھنا پڑے گا۔ ایک تو ڈیفینیٹلی انہیں یونیورسٹیز کو ان کی فنانشیل انڈیپینڈنس جو ہے وہ دینی پڑے گی، اور ان کو یہ سارا جو ہمارا فریم ورک ہے لیگل چیکنگ کا، آڈٹ کا اور آپریشنز کا، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کیسے، اگر انہوں نے وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ جنریٹ کریں، اپنی فنڈنگ جنریٹ کریں، تو ڈیفینیٹلی انہیں ڈیسیجن میکنگ بھی اپنی فاسٹ کرنی پڑے گی۔ انہیں اگر انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے کمرشل ورلڈ کے ساتھ یا کارپوریٹ ورلڈ کے ساتھ، تو پھر انہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ بھی چاہیے ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ اپنے جو آپ کہہ لیں کہ پرانے چلے آ رہے ہیں قوانین، ان میں ماڈرن ریکوائرمنٹ کے مطابق یا ہماری اس وقت جو فنانشیل کرنچ ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں کچھ چینجز جو ہے وہ لانی پڑیں گی۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے اس وقت۔ اچھا سر، اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ ہم آج کل بہت زیادہ بات کر رہے ہیں انٹرپرینورشپ کے حوالے سے، اسٹوڈنٹ کو فوکس کروایا جا رہا ہے کہ وہ جاب تلاش کرنے کے بجائے اپنا کام سٹارٹ کرنے کی طرف جائیں۔ یونیورسٹیز خود بطور انٹرپرینور رول کیوں پلے نہیں کر رہی، خود اپنے انیشیٹو کیوں نہیں لے رہی، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اس میں دیکھیں جی آنیسٹلی اسپیکنگ ہماری جو میجورٹی یونیورسٹیز ہیں اس میں اس وقت جتنی لیڈرشپ ہے یا جو فیکلٹی ہے جو وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو ہم نے ٹرین ہی نہیں کیا اس پرسپیکٹو کے ساتھ، اس اینگل کے ساتھ۔ ہم نے ان کو ٹرین کیا ہے کہ جی آپ نے آنا ہے، آپ نے پڑھانا ہے، آپ نے تنخواہ لینی ہے، دیٹس اٹ۔ تو پہلے تو ان کا مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنا پڑے گا، پھر اس میں آپ کو تھسل آؤٹ کرنے پڑیں گے، فلٹر کرنے پڑیں گے کہ کون سے لوگ ہیں ایسے جن میں یہ پوٹینشیل ہے جو یہ کر سکتے ہیں۔
پھر ان کو آپ کو وہ رولز جو ہیں وہ سائن کرنے پڑیں گے اور پھر وہ اس طرح کے کام کریں گے. وہ چونکہ انہوں نے نہ کبھی اس سفیر کے اندر کام کیا ہے، نہ انہوں نے کبھی اس طرح کی کوئی پرو ایکٹیو کوئی سٹیپس لی ہیں، تو وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنی روٹین کی جو جاب ہے یا جو ان کا کمفرٹ زون ہے اس سے وہ کیسے باہر نکلیں گے. تو چونکہ ہم نے ان لوگوں کو اس فوکس کے ساتھ ٹرین ہی نہیں کیا. اب اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں لائک ویسٹ کی یونیورسٹیز کے ساتھ، تو ان کا جو فیکلٹی ممبر ہے تو ڈے ون سے ٹرینڈ اس اینگل کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس نے پڑھانا بھی ہے، اس نے ریسرچ بھی کرنی ہے، اور اس نے اپنی ریسرچ بیچ کے پیسے بھی اپنے لیے جو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ یونیورسٹی کے لیے جنریٹ کر رہے ہیں. تو جب اب یہ کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہے یونیورسٹیز کے اندر، بہت سلو ہے، لیکن اب میرا خیال ہے کہ ہائر ایجوکیشن کو بھی اور ہائر ایجوکیشن نے فوکس اپنا شفٹ کرنا شروع کر دیا اس طرف. ایچ ای سی کو بھی، باقی بھی جتنے بھی جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں ان کو اس پہ فوکس کرنا پڑے گا کہ ہم اب اپنی وہ فورس جو ان آرگنائزیشن کو رن کر رہی ہیں اس کا اینگل شفٹ کریں، تو پھر وہ اس طرح کی جنریشن جو ہے وہ شروع کریں گے. سر، ہم انڈسٹری اکیڈمی لنکج کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے، کتنا مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ یونیورسٹیز کا ایک پرپز یہ بھی ہے کہ ہم سولوشنز دیں. اگر کوئی سوسائٹی میں، انڈسٹری میں کہیں بھی کوئی پرابلمس ہیں تو ان کے سولوشنز دیں. کیوں ہم ناکام رہے ہیں کہ ہماری انڈسٹریز کے، ہماری سوسائٹی کے جو پرابلمز ہیں ان کے سولوشنز دینے میں کیوں ناکام رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے بھی آپ اگر ریونیو کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو آپ سروسز پرووائڈ کر کے مختلف پرابلم سولوشن کے حوالے سے، چاہے انڈسٹری کی ہو، چاہے سوسائٹی کے مختلف ایشوز ہوں، چاہے گورنمنٹ کو اسسٹ کرنے کے حوالے سے ہو، اس میں بھی ہماری یونیورسٹیز بہت پیچھے رہتی ہیں. اس کو کس طرح سے آپ آگے لے کر جا سکتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں، کیا سجیشنز ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو آپ ماڈل اگر اسٹڈی کریں نا جی پوری دنیا کا، یہ بائی ڈائریکشنل ہے. اس میں کسی ایک سائڈ کا قصور میں نہیں مانتا پاکستان کے اندر اسپیسیفکلی کہ جی یونیورسٹیز جو ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا انڈسٹریز کے لیے، یا انہوں نے کیوں نہیں ریچ کیا اس کو. یہ دونوں ڈائریکشن میں چلتا ہے. یونیورسٹیز جو ہے ان کو بھی سلوشن ڈیوائز کرنے چاہیے. ان کو تھیوریٹیکل فیزز جو ہیں ان سے باہر نکل کے پریکٹیکل ڈیولپمنٹس کے اندر، اور جو پریکٹیکل پرابلمز ہیں انڈسٹریز کے ان کو اسٹڈی کر کے ان کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے. آن دا ادر سائڈ جو ہماری انڈسٹری ہے ان کی بھی یہ کارپوریٹ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جی وہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس جو ہیں وہ فنڈ کریں، ان کو سپورٹ کریں، یونیورسٹیز کے پاس جائیں. ہمارا ایشو یہ ہے کہ جس وقت انڈسٹری یونیورسٹی کے پاس آتی ہے مینلی، جو کہ اب وہ بھی چینج ہو رہا ہے، خیال ہوتا ہے کہ شاید ان کے پاس کوئی الادین کا چراغ ہے، یہ رگڑیں گے ہمارا سلوشن نکل آئے گا. اور یہ چونکہ اسٹیٹ کی یونیورسٹی ہے تو اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ ہم سے پیسے ڈیمانڈ کرے. سملرلی جو یونیورسٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے اور ہم ان سے 10 ملین روپیز مانگیں گے، وہ فٹافٹ اٹھا کے ہمیں دے دیں گے، اس کا رزلٹ نکلے نہ نکلے. لیکن ان کو یہ سوچنا ہے کہ وہ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ بزنس کر رہا ہے. آپ اسے کوئی اٹریکشن دیں گے، آپ اس کے کسی پین پوائنٹ کا سلوشن دیں گے تو وہ آپ کو پیسے دے گا. سو وے اراؤنڈ یہ دونوں سائڈ پہ چلیں گے تو پھر یہ کام ہوگا. بہت ساری یونیورسٹیز میں اب یہ ڈیولپ ہو رہی ہیں چیزیں، لیکن اس کی بہت زیادہ کمی ہے ابھی باقی ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر. بہت شکریہ. نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے ڈین ڈاکٹر ظفر جاوید ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے اس پروگرام میں ہمارا مینلی مقصد یہی تھا کہ ہائر ایجوکیشن کے جو ریسورسز ہیں ریونیو جنریٹ کرنے کے حوالے سے ان کو ڈسکس کیا جائے کہ ہم اگر فنڈنگ گورنمنٹ کی کم ہوتی ہے تو فیسوں کی مد میں اضافہ کرنے کے بجائے دیگر جو ذرائع ہیں ان کو بڑھائیں، جس میں انٹرپرینورشپ بھی ہے، جس میں مختلف کمرشلائزیشن بھی ہے. اس کے علاوہ پرابلم سولوشنز کی طرف جانا چاہیے کہ انڈسٹری اکیڈمی لنکیج کو مضبوط کر کے جو انڈسٹری ہے اس کے پرابلم جو ہے ان کو سولوشن دیا جائے، اس سے بھی ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے. تو یقینی طور پر اس میں جو قانونی رکاوٹیں ہیں اس حوالے سے اعلیٰ حکام جو ہیں ان کو مختلف ترامیم جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لچک پیدا کی جائے اور فزیبل اور بہتر انوائرمنٹ جو ہے وہ فراہم کیا جائے ہمارے ہائر ایجوکیشن کے تعلیمی اداروں کو، تاکہ وہ اپنے فنڈ جنریشن کی طرف جا سکیں اور بچوں کو فیسوں کی مد میں جو ہر سال اضافے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں ان کو ریلیف مل سکے. پروگرام رپورٹرز ڈائری کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. فلائی اوور تو ضروری ہے، ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے مقامی دوروں کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں.